अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सारा खुरम। तो आप शायद इनको जानते होंगे, बहुत सी दुनिया जानती होगी लेकिन मैं नहीं जानता। और बहुत से मेरे साथ के जो लोग हैं शायद वो भी ना जानते हों। तो सारा प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मैं नहीं जानता, बाकी लोग जो नहीं जानते उनके लिए एक इंट्रोडक्शन हो जाए। जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और सबको जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। अरे, और रिजवान, थैंक यू सो मच। आपका नाम रिजवान है ना? ये मैं फैक्ट्री गलत, वाला, हाँ। रिजवान फैक्ट्री वाला। थैंक यू सो मच कि आपने अपने, हाँ, रिजवान फैक्ट्री वाला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी सबसे पहले तो। ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन जो है ब्रीफली वो ये है कि मैं एक टीचर हूँ और एजुकेशनलिस्ट हूँ। पिछले 12 साल से ज़ायद का अरसा जो है मैं टीचिंग फील्ड से मुंसलिक हूँ, जिसकी वजह से मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स में पढ़ाने का एजाज़ हासिल किया है। इसके साथ साथ मैंने अपना प्रॉपरली केएस एजुकेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जो कि होम बेस्ड इंस्टीट्यूट कह लें आप अभी। और उसमें मैंने एक सक्सेसफुली एक बैच भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, माशाल्लाह। उसमें मैंने अपने सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए। तो ब्रीफली ये कि टीचिंग के साथ साथ मुझे अपनी स्किल्स और नॉलेज को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब की तरफ मूव किया और मैंने यूट्यूब, यू कैन से अ टाइनी यूट्यूबर। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है सारा खुरम के नाम से ही। उसमें मेरी डिफरेंट वीडियोस होती हैं जो कि हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एजुकेशन के हवाले से है, इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी इसमें। और उसके साथ फेसबुक पे आपकी तरह मैं भी एक होस्ट हूँ और होस्टिंग करती हूँ और प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट करती हूँ ताकि उनकी जर्नी और अचीवमेंट जान सकें। जी। हेलो, आर यू देयर? बहुत खूब, ज़बरदस्त। मतलब इतनी मैं फीमेल्स का कुदरती तौर पर रुझान, मतलब जितना मैं मैसेज लोगों को करता हूँ जिनको मैं इनवाइट करना चाह रहा होता हूँ, उनमें से ज़्यादातर आजकल मुझे जो फीडबैक मिला वो फेस उस पे। अब आ रही है आवाज़ आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब मेरा सवाल, पहला बेसिक सवाल है कि स्किल असल में क्या होती है? स्किल किसको कहते हैं? मतलब बहुत से लोग मेरे समेत आप सबको ही कह लो कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किल है क्या। हमें नहीं पता चलता कि हमारी स्किल किन को हम स्किल कहें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें करने में मज़ा भी आ रहा होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करके हमें अच्छा लगता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करके हमें बाद में अफसोस होता है। बहुत से मामलात होते हैं इंसान के साथ। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान, मतलब मेरे साथ खुद के साथ, मेरे अंदर कोई लंबी बात ना हो जाए इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैंने अपनी अम्मी को कोई 8 के 9 तरह की स्किल्स अपनी बताई थी। ठीक है, कि मेरी वालदा एक दिन बड़ी परेशान थी कि बेटे क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे बनेगा, क्या होगा? तो मैंने अपनी 9 तरह की स्किल्स उनको बताई थी, जिनमें गाना भी मैं गा सकता हूँ, मैं नाते पढ़ सकता हूँ, मैं कव्वालियाँ पढ़ सकता हूँ, मैं माइये गा सकता हूँ, मैं तकरीरें कर सकता हूँ, मैं स्टेज सेक्रेटरी बन सकता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री में क्योंकि मैंने मास्टर किया है R&D केमिस्ट हूँ मैं, तो मैं 100 से ज़्यादा अपनी फार्मूलेशन कर चुका हूँ। तो मैं इस तरीके से केमिस्ट्री बन सकता हूँ मैं, मतलब इस तरह की मैंने 9 स्किल्स अपनी बताई।
آپ کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو لسن یو. Rizwan Factory wala, I think you have got the internet issue. Kindly refresh it and please come again. I am not able to listen you. Your video is stuck. جی سارا آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 9 بجے کا ٹائم، اس میں کافی زیادہ نیٹ جو ہے نا بزی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر میرا نیٹ کبھی کبھار چلا بھی جائے تو آپ کنٹینیو رکھیے گا اس ٹاپک کو ہی، ٹھیک ہے؟ بالکل تو میرا سوال یہی تھا کہ سکلز کو ہم کیسے پہچانیں گے، ہمارے اندر سکلز کون سی ہے اور کن سکلز کو ہم لے کے آگے جائیں، کن سکل پہ ہم کام کریں گے آگے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ ویڈیو اسٹک ہو گئی تھی تو میں پورا نہیں سن پائی تھی آپ کا، لیکن آپ کا اصل مقصد میں سمجھ گئی کہ جی اسکلز کو پہچانے کیسے. بہت سارے لوگ تو اس کو obviously نہیں پہچان پاتے. تو اس کے لیے سب سے جی زیادہ ضروری یہ ہے کہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے انسان کو، اگر آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے یا آپ کس چیز میں بہتری لا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کریں. میں تو یہی پوائنٹ دوں گی کہ کئی بار ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں، ہمارے کیا شوق ہیں، ہم کس میں آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس کے حساب سے ہم اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں. اگر لوگوں نے کہہ دیا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ کا اگر اس میں شوق نہ ہو، بٹ وہ بیکاز آف دا پریشر آف دا سوسائٹی آپ نے اپنے انٹرسٹ اور پیشن کو ہٹا دیا. تو اسکلس کو ڈسکور کرنے کا ایزیلی طریقہ یہ کہ آپ کا جو پیشن، جس چیز میں انٹرسٹ ہو، جس کام کو کرنے میں آپ تھکتے نہ ہو. جیسے کہ میرا اگر آپ پیشن یا انٹرسٹ لیں تو وہ ٹیچنگ فیلڈ ہے، یہ میرا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے بورنگ ہوگا، تو سیم ایز اٹ از جو پیشن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جب ڈسکور کر لیا کہ آپ کو کون سا کام کرنا اچھا لگتا ہے، کس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، تو اس فیلڈ کی کیٹیگریز دیکھیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر والے جب پریشان ہوتے تھے تو آپ نے 9 قسم کی اسکل سیکھی کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. اچھا آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس تھا، آپ کو پتا تھا کہ بھائی میں اس میں اچھا ہوں، میں اس میں اچھا ہوں، آپ نے چوائس دی. یہاں میں کہوں گی کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے پوچھا جائے تو انہیں ایک بھی اسکلس کا نہیں پتا ہوتا. آپ پہلے تو ڈسکور کریں، خود کے لیے ٹائم دیں. اور اس پہ میں کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں، اپنے لائف سیشن میں بتا چکی ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈسکور آور سیلف. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دوسری چیز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے کہ وائی اسکلز آر امپورٹنٹ. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیوں سیکھنا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کچھ کہیں اور کوئی کوشچن کرنا تو کریں، پھر ہم مزید کنٹینیو میرا یہی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی نا خود ہی کہ سکلز جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں. پہلے تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ سکلز ہیں کیا، وہ آپ نے جیسے ابھی بتا دیا. اب یہ سکلز کا ہونا کیوں ضروری ہے، مطلب کسی بھی انسان میں سکلز کا ہونا کیوں ضروری ہے. اب دیکھیں ہماری تو پوری کی پوری قوم، جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ میں ٹیچنگ میں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی سکلز کی وجہ سے ٹیچنگ میں گئی تھی یا آپ کو مطلب وہ آپ کے اندر سکل ٹیچنگ والی تھی، کیونکہ میں خود 10 سال ٹیچنگ کرتا رہا ہوں.
بڑی ایک مطلب حیرت والی بات ہے، میں نے ایف ایس سی سے لے کے اور ماسٹر تک میں نے ٹیچنگ ہی کی ہے، تو کبھی بھی میں ٹیچنگ میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میرے اندر ٹیچنگ سکل تھی یا میں واقعی وہ پڑھا سکتا تھا، نہیں ایسی بات نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے میں نے جتنے بھی ٹیچر ابھی تک دیکھے ہیں، تو ان میں سے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ٹیچنگ سکل ہونے کی وجہ سے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں گیا، کسی بھی فیلڈ میں گیا، بس یہی ہوتا ہے کہ جی لوگ ڈگری لے کے نکلتے ہیں۔ Your video is stuck again. آپ کی ویڈیو دوبارہ اسٹک I'm not able to get the proper تھا question, but میں ان کا question کا theme سمجھ گئی ہوں. Maybe he will just join again so that I will reply. جی آپ کی ویڈیو اسٹک ہو رہی ہے اور میں پورا کوشچن نہیں سن پا رہی، بٹ بیسیکلی میں مقصد سمرائز کرتے ہیں دوبارہ سے کہ آپ جاننا کیا چاہ رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے پھر سب کو کور اپ کروں. میں جاننا سمپل یہی چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں پہلی بار نوکری کے لیے نکلا تو میں نے 50 سی ویز اپنی پرنٹ کروائی، ٹھیک ہے، اور میں نے ہر جگہ پہ ان کو سی ویز کو دیا، میری سکلز جو بھی تھی یا ہے یا نہیں ہے، اوورال پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے سب کا ہی کہ وہ سی ویز لیتے ہیں اور لے کے ہر جگہ پہ ہی وہ سی وی پوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو نوکری مل جاتی ہے وہیں پہ وہ بیچارے کام کرتے ہیں اور اپنی روزی کا ایک ذریعہ بناتے ہیں بس۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہماری سچویشن اس قسم کی ہے، اگر ہم ٹیچنگ میں ہیں تب بھی ہم سکل کی وجہ سے نہیں جا رہے، ہم فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں تو سکل کی وجہ سے نہیں کر رہے، کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم سکل کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو سکلز کا ہونا کیوں ضروری ہے جب ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے اور ہم رہ ایسے معاشرے میں رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا میں آپ کا کوشچن سمجھ گئی، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور اس کی کافی ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے کو. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی کافی سال ٹیچنگ کی، اب ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ کا اچھا یہاں تھوڑا اپوزٹ ہے، دونوں ٹیچرز ہیں، آپ ٹیچنگ کر چکے ہیں، میں اس فیلڈ میں ہوں، یہ میرا پیشن ہے. تو آپ کو شوق نہیں تھا، آپ نے سوچا ہوگا چلو 2 وقت کی روٹی اچھے سے ہو جائے گی، جاب مل جائے گی تو ایگزیکٹلی ایکسپیرینس ہو جائے گا، واٹس ایور، یہ بیسک ریزنز ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. لیکن میرا پیشن تھا، یہاں دونوں اپوزٹ ہے. تو اب آپ کو اور مجھے لینے ہیں، آپ کا اس میں پیشن نہیں تھا، آپ نے اپنے مجبوری سمجھ کے یا ٹائم گزار کے یا جاب سمجھ کے ہی کری ہوگی جاب، ٹھیک ہے نا، یہی چیز. اور جو میں کرتی ہوں تو وہ پیشن سمجھ کے اس میں میرے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نہ صرف مجھے پڑھانا ہوتا ہے بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویک اسٹوڈنٹس کو بھی اونچائیوں تک لے جاؤں، ان کو کاؤنسل کروں، ان کی جو بھی ویکنیسز ہیں انہیں اسٹرینتھ میں کنورٹ کروں. تو یہ ڈفرینس ہے. تو ایک تو یہ اسکلس ہے کہ میری اسکلس کیونکہ ٹیچنگ فیلڈ میں پڑھانا اور یہ سب شوق ہے تو میرے پاس اس کے بہت آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے نا. اب رہا سوال کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے کا جو سسٹم ہے ایسا بنا ہوا ہے تو ہم اسکلس کیوں سیکھیں، کیا ضرورت ہے، اگر ہم جاب لینے چلے جاتے ہیں، سی وی دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے. اور اس کا جواب میں اپنے ایکسپیرینس سے دینا چاہوں گا کہ جہاں مسٹیک ہے نا سب سے بڑی ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، سوری ٹو سے. اور یہ ریالٹی کہہ لیں، میں اسپیشلی پاکستان ایجوکیشنل سسٹم کی بات کر رہی ہوں. اور اس میں کیا ہے، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور کافی سالوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں، جیسا آپ نے بتایا، میرا ایکسپیرینس ہے ہائی فائی اسکولز اینڈ انسٹیٹیوٹ سے لے کے ایک نارمل ایوریج اسکول تک کا ایکسپیرینس ہے. اس میں جو میں نے سب سے زیادہ جو ایک چیز دیکھی، آپ یوں سمجھ لیں، ان جتنے اسکولز ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ان کا کیا ہے، بزنس پرپز کے لیے بنایا، ٹھیک ہے. ان کا تو آبویسلی بزنس جنہوں نے بنایا، کھڑا کیا، بنیاد رکھی، ان کا ہے بزنس، امپلائیز رکھے، اچھا سا انفراسٹرکچر بنایا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جب مقصد ہی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو کاؤنسل کرنا ہے، اسکل سکھانی ہے، اس کی امپورٹینس بتانی ہے، جب یہ چیز ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہی انکلوڈ نہیں ہے تو اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. رہا سوال، جیسے میں اپنی بات کروں کہ یہ ٹیچنگ میری فیلڈ آف پیشن ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر میں پلاننگ ہے کہ میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بھی بنانا ہے. تو اگر مجھے اللہ زندگی اور موقع دے اور میں ایسا بناؤں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ نہ صرف بزنس، آبویسلی آپ جب بزنس شروع کرتے ہو تو آپ پروفٹ اینڈ لاس سب دیکھتے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ میری پوری کوشش ہے کہ میں ایک چینج انوائرمنٹ لاؤں، ورنہ مجھ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. چینج کیسے کہ آپ نے اسکل سکھانی ہے جو کرنٹ چیز چل رہی ہوتی ہے نا ٹرینڈ میں. لیٹس سپوز انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی امپورٹنس بتائیں آپ. یہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے، صرف ایک اگر آپ فیس بک لے لیں، اگر ہم اسکولز میں بچوں کو اس دور میں یہ سکھانا شروع کر دیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کس طریقے سے اپنی بزنسز کر سکتے ہیں، اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انکریج کر کے ان کا کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں. یہ اسکلز ہم نہیں سکھاتے. یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی اسکلز ہیں جو کہ ہمیں بچپن سے پیرنٹنگ اور ایجوکیشنل سسٹم میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. تو یہ چیزوں کی مجھے نالج ہے، تو میں اس کو اپنے بچوں میں بھی ڈال رہی ہوں، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا انسٹیٹیوٹ بنانے کا تو میں ضرور یہ چیزیں اسٹریٹجیز اس میں رکھوں گی، اور اس کی اشد ضرورت ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہم پڑھاتے ہیں، رٹا بازی ہوتی ہے، مینس ہم لوگ ٹائمنگ کرتے ہیں، رٹا کرتے ہیں اور نمبر لانے ہیں، جاب کرنی ہے. یہی ہمارا براڈ ہے کہ پڑھائی اس لیے کرنی ہے کہ بھائی اچھی جاب مل جائے. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ پڑھائی اس لیے کریں کہ اچھی جاب مل جائے. آپ اتنی ساری زندگی محنت اس لیے کرو کہ آپ غلامی، مطلب سوری میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو جاب کرتے ہیں وہ مطلب کوئی ایسے سینس میں نہیں. آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے، یعنی کہ آپ اپنی اسکلز کی بنیاد پہ خود کو کھڑا کر سکتے ہیں اس مقام پہ جہاں دوسرے لوگ مثالیں قائم کر چکے ہیں. کیونکہ انہوں نے بھی جاب اس حد تک کی، جاب ضروری ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، جاب اس وقت تک ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں معاشرہ کیسا ہے، پریکٹیکل لائف میں لوگ کیسے مل رہے ہیں، کون سی آفس پالیٹکس کیا ہوتی ہیں، چیزیں سیکھیں، ایکسپیرینس کریں. کہیں بھی جائیں گے آپ کو ایکسپیرینس مانگیں گے. یہ چیزیں جب آپ نے سیکھ لی تو آپ نے یہ نہیں ساری زندگی آپ یہ سوچیں کہ میں جاب ہی کرتا رہوں گا. آپ اپنے مائنڈ کو کریں کہ بھائی میں نے جو بھی میری اسکلز ہیں، جیسے میری ٹیچنگ اسکلز ہے، تو مجھے اب اسے کس لیول پہ لے جانا ہے کہ میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، میں نے اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے، آن لائن پلیٹ فارم پہ دینا ہے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ پیشن، ڈفرینٹ انٹرسٹ کی ڈفرینٹ اسکلس کو لے کے ہم اپنا پورا بزنس بنا سکتے ہیں. جی تو سارا یہاں پہ باقی باتیں تو چلو سمجھ میں آ گئی. ایک آپ نے بات کی مائنڈ سیٹ کی. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اوور آل. کیا آپ کو لگتا ہے یا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے بن جاتا ہے. دیکھیں میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. میرے حساب میں تو یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں آج تک، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ذمہ دار کے گھر میں پیدا ہوا ہوں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو میرا مائنڈ سیٹ ان کی کھیتی باڑی کی طرح کا ہی ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، میکسیمم ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، یا پھر اوور آل مطلب اگر میں ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب غربت ہی تھی، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی والد کی پینشن تھی، نہ کوئی اور کسی قسم کی کسی بڑے کی کوئی نوکری تھی، میں مطلب ایسے گھر میں پیدا ہو گیا. اب وہاں پہ میرا مائنڈ سیٹ کیسے بنے گا؟ میرا مائنڈ سیٹ تو وہاں پہ یہی بنے گا نا کہ کہیں سے 2 ٹائم کی روٹی آئے اور میں صرف پیٹ بھروں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی. تو وہاں پہ ایک عام آدمی جس کی ساری زندگی اسی چیز پہ گزر جاتی ہے، یا موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. جیسے میری اپنی 30 سالہ زندگی اب آ کے پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے کیسے راستہ بنو کے، اور میں نے تو مطلب محنت اس طریقے کی ہے میری کہ پھر مطلب سبجیکٹ چوز کیے، پھر اس طریقے سے اللہ نے راستہ بنایا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا. یہ بھی کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ میں اس راستے پہ اور یہاں پہ آ کے میں اس طریقے سے کام کر رہا ہوں گا. ہاں، یہ ایک الگ بات تھی کہ میں ویلفیئر مائنڈ بندہ تھا، بچپن سے ہی ویلفیئر کا کام کرنے کا شوق تھا. تو اب جو میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کو فیکٹریاں سکھاتا ہوں، لگانا سکھاتا ہوں، یا میں یہ جو ابھی آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، اس کا مقصد جسٹ ایک ویلفیئر ہے. آپ یقین کریں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. میں اس کو جاب سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا ایک ویلفیئر سمجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہوں. اب مائنڈ سیٹ کیا چیز ہے؟ مائنڈ سیٹ کہاں سے آئے گا، کیسے بنے گا، کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی جو مطلب پیدا ایک ایسی مطلب جگہ پہ ہوا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیسے بنے گا اور کون لوگ بنائیں گے اور کس طریقے سے ہے؟ جیسے اب آپ نے بتایا میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بھی 10 سال ٹیچنگ کی. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بچوں کو اس راستے پر لے آؤں، ٹھیک ہے، جس میں ان کی اپنی کامیابیاں ہوں. وہ یہاں سے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے نہ نکلیں بلکہ کچھ پریکٹیکل ورک کرنے کے لیے یا کچھ ایسے بن کے نکلے. میں نے بڑی کوشش کی. اس کے باوجود میں بچوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکا، جبکہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار سمجھتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں گا. نہیں کر سکا.
مائنڈ سیٹ حقیقت میں کیا چیز ہے اور مائنڈ سیٹ ہوتا کیسے ہے، یہ بتانا. دیکھیں میں بھی جیسے آپ نے بتایا اسی طریقے سے میرا بھی زندگی کا اب تک 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آلموسٹ ہم سیم ہی کشتی میں سوار ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤنس اینڈ اسٹرگلس کرتے ہوئے. تو میں کوئی اتنی یہ نہیں کہوں گی کہ میں کوئی ہائی فائی یا بہت زیادہ کوئی افلاطون ہوں، لیکن جتنا میں نے اپنی اس زندگی سے سبق سیکھا یا اس زندگی سے جو میں نے نالج اینڈ ایکسپیرینسز حاصل کی، تو وہ اس بنیاد پہ میں جو بھی اپنے اوپینینز دوں گی تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. ٹھیک ہے نا. مائنڈ سیٹ ضرور. کی جو بات آپ نے کہی، تو مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. اچھا اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ نے جیسے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک بچہ جو غریب کے گھر پیدا ہوا تو اس کا تو مشکل سے یہی ہوگا کہ بھائی وقت کی روٹی بنا لے اپنے گھر کو دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ایسی مثالیں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جو ایسے گھر میں پیدا ہو کے انہوں نے دنیا میں پتہ نہیں کتنے جو ہے لاکھوں کروڑوں کما لیے، ایک نام بنا لیا. ان میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں جو ریسنٹلی ابھی سب لوگ انہیں جانتے ہیں، جو ریسنٹلی ہماری ایج سے تعلق رکھتے ہیں. آئی تھنک سو عبد الولی بھائی ہیں. اس قسم کے اور 10 لوگ ہیں جو عبد الولی بھائی ہیں. وہ جو ہے ان کے کافی انٹرویوز وغیرہ آ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کا براٹ اپ ہوا کنزرویٹو فیملی میں، یا پڑھائی کا جہاں کانسیپٹ تک نہیں تھا. میں آپ کو یہ مثال یہاں کوٹ اس لیے کر رہی ہوں. یہاں میری وائس کوالٹی نہیں یہاں آ رہا ہے، وائس کوالٹی از ناٹ گڈ فرام سارا خرم. اچھا اگر تو میری وائس کوالٹی صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، پلیز کامنٹس دوبارہ کر دیجیے تاکہ اب ٹھیک ہے، اب ابھی ٹھیک ٹھیک آ ہے. رہی ہے جی، اب ٹھیک ہے. اچھا اچھا تو وہ جو عبد الولی بھائی کی میں بات بتا رہی ہوں، ایسی بہت مثالیں. لیکن ریسنٹلی یہ کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا. وہ تو جس فیملی میں بلانگ کر رہے تھے، انہوں نے ان کی اسٹوریز میں نے دیکھی ہیں یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ چینلز پہ، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہاں تو تعلیم تو مطلب حاصل کرنا لڑکوں کے لیے بھی ایسا تھا جیسے کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی آپ گناہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ایجوکیشن ان کا پیشن تھا بہت دور جا کے، یعنی کہ کافی بڑی ایج میں انہوں نے خود سے سیکھا، کمپیوٹر سیکھا، کمپیوٹر کی نالج، اور آج وہ بندے ہیں جنہوں نے یوڈیمی پہ اپنے کورسز ڈالے ہوئے. ابھی تک میں نے اپنا کورس لانچ نہیں کیا بینگ اے ٹیچر، جو میں کر سکتی ہوں. لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ جنہیں اے بی سی بھی نہیں پتا تھی ایسی چیزوں کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اور جو اس قسم کے ماحول میں براٹ اپ ہوا کہ کنزرویٹو تھا، اس کے باوجود انہوں نے نام کمایا ہے. آج وہ ماشاءاللہ کروڑوں کماتے ہیں. تو یہ فکسڈ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کا ان کا کیا تھا. ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا نا وہ گروتھ مائنڈ سیٹ تھا. یہ انسان کی اپنی سوچ پہ بھی ہوتا ہے. اگر ایک حد تک تو ہم جو ہے نا لوگوں کی سوچ پہ چلتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی میں داخل ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ ہم سیکھتے ہیں. اور جو انسان اپنی زندگی سے سیکھتا نہیں ہے تو وہ پھر سوری ٹو سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اکثر وہ ایسے لوگوں کی آپ کو کئی شکایت آئیں گی کہ یہ جو ہے اس نے مجھے یوں دھوکہ دے دیا، دغا بازی کی اور میرے ساتھ ایسی چیٹنگ کی، چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ لائف ہو. لیکن ہوگا وہ یہ ساری شکایتیں آپ کو ان لوگوں سے ملیں گی جو فکسڈ ایک مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کی ایک باؤنڈری ہوگی. وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے. ایک باؤنڈری ہے، اسی میں ان کی سوچ ہے، اسی میں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور فکس مائنڈ سیٹ کے تھرو کہ بھائی یہ چیز ہے تو ایسی ہی ہوگی، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. یہ جو انہوں نے بس ایک فکس تھاٹس بنا لیے نا کہ اب ایسا ہے تو ایسا ہی ہے، ہم اگر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہی رہیں گے، ہم کیا بس 2 وقت کی روٹی دے دو. یہ تھا فکس مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہے گا کہ اگر کیا ہوا کہ اگر میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا، کیا میں ایسی کوشش نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر والوں اپنے ماں باپ کو سکون دے دوں. بہت ساری ایسی مثالیں قائم ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ والی بات ہے تو اس کا سمپل از دیٹ 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہے، فکس مائنڈ سیٹ اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ. اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی بھی ماحول میں رہتے ہو کہ آپ اسے چینج کر سکتے ہو، لیکن آپ اگر اف یو آر لرننگ لیسن فرام یور لائف. مائنڈ سیٹ میں استاد کا رول کیا ہے، ٹیچر کا کیا رول ہے؟ مائنڈ سیٹ میں یہ کہوں گی کہ صرف استاد کا نہیں، گھر کے ماحول، پیرنٹنگ کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے. جیسے ایک تو میں ایجوکیشنل سسٹم کو بھی کوٹ کیا تھا یہاں. ٹیچر ہوں میں تو اس کے حوالے سے میں اپنا بتا دوں کہ میں اپنے بچوں کو کاؤنسل کر رہی ہوں. میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی بات کروں گی تو یہاں میں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت سارے ایسے بچوں کو ذرا سے پاور آف ورڈس کہتے ہیں نا، جسے ذرا سی انکریجمنٹ کے 2 بول اور پیار اور محبت دے کے کہ نہیں بیٹا یو کین ڈو اٹ.
وائی آر یو سیئنگ لائک دس. میں بہت سارے بچے جو ہے وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں, تو میں نے ان کی ویکنیسز دیکھی. ویکنیس دیکھ کے جو چیز آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں اتنے سالوں میں نہیں کر پایا جو میں چاہ رہا تھا, تو وہ اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ آپ نے کوشش ضرور کی ہوگی, آپ کی خواہش بھی تھی, لیکن وہ چیز ٹیچنگ آپ کا شاید پیشن نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کا پیشن کسی اور چیز میں تھا تو آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے, وہاں آپ لوگوں کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. تو یہاں ٹیچنگ کی بات ہے, تو ٹیچنگ میں جو میرا پیشن تھا, تو میں پیشن کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ, آپ اس میں خود ہی آئیڈیاز لاتے ہو, خود ہی انوویشن کر رہے ہوتے ہو. تو بہت سارے بھی مجھے یاد ہے, ایک بچی تھی وہ دوسرے کسی اسکول سے آئی تھی ہمارے اسکول میں, لاسٹ جہاں میں نے ٹیچنگ کی. آپ کی آواز اس کا پھر سے بہت, تھوڑا پرابلم کر رہی ہے. جی ابھی ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ جو بچی تھی وہ نا کافی ٹیلنٹڈ تھی, کام ٹائم پہ کر رہی ہے, اس کے سارے ٹائٹل پیج وغیرہ بہت اچھے ہیں, لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ جب بھی کاپی چیکنگ کے لیے آتی تھی تو گھبرائی بھی, جیسے اس کے ہاتھ شیور ہو رہے ہوتے تھے. اینڈ شی واز ان آئی تھنک گریڈ 5 اور 6. تو میں نے ایک بار نوٹ کیا, 2 بار نوٹ کیا. اچھا میں چاہتی تو نارملی دوسری ٹیچرس کی طرح یہ ہوتا, اپنا کام کیا, بھائی مجھے تو کام سے مطلب ہے نا, میرا کام مجھے اچھا سا مل رہا ہے, چیکنگ کی, سلیبس کمپلیٹ, بات ختم. When I realized کہ یہ بچی میں کچھ ایشو ہے, then once upon a time like I just called her and میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ اتنی اچھی, اتنی ٹیلنٹڈ ہو. اچھا فوراً بھی نہیں, طریقے ہوتے ہیں. میں نے انہیں بلایا, پوچھا کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہو, is there any problem, کوئی بات ہے, کوئی پرابلم ہے. تو do you know what she said to me? She said to me, مس آپ اتنے پیار سے بات کرتی ہیں. میں نے کہا جی بیٹا بالکل میں ایسے ہی بات کرتی ہوں, میں سب بچوں سے ایسے بات کرتی ہوں. تو بولتے مس آپ کتنی اچھی ہیں. اچھا وہ کہنے کے بعد وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ اپنی باتیں کرنے لگی. تو میں نے اسے اور پیار کیا, میں نے کہا بیٹا جی ٹیچر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو بولتی نہیں مس ٹیچر ایسے نہیں ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ بولتے مس ہم جس اسکول سے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نیم بھی نہیں پتا اس اسکول کا, لیکن نیم لینا بھی نہیں چاہیے, اگر پتا ہوتا تو میں تب بھی نہیں لیتی. لیکن میں میسج دینا چاہوں گی, جو ٹیچرز اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کر کے اتنا سیلف اسٹیم ان کی لو کر دیتے ہیں, تو وہ بھی ذمہ دار ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا, یہ پوری کہانی اسی سے لنک ہے. تو ٹیچر جی کا جی رول یہ ہے کہ ٹیچر کا رول تھا, ایک ٹیچر تھا جس نے اس بچی کو, حالانکہ وہ پڑھائی میں اچھی تھی, ٹیلنٹ تھی, صفائی سے کام کرتی تھی, ایک ٹیچر نے اس بچی کو ڈیگریڈ کر کر کے کہ تم سے تو یہ نہیں ہوگا, تم یہ نہیں کہتے, اس قسم کے جملے کہہ کے, ڈانٹ ڈپٹ کے, ڈرا دھمکا کے اس کی سیلف اسٹیم لو کر دی. اور اسی کے برعکس دوسرا ٹیچر ایسا تھا جس نے اس بچی کو کہا کہ بیٹا اپس اینڈ ڈاؤنس آر دا پارٹ آف لائف, بیٹا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر وہ ٹیچر نہیں تھے تو اللہ نے آپ کی مدد کی, اب آپ یہاں آ گئے, آپ کو اب تو اچھے ٹیچر مل گئے نا, کیونکہ وہ بچی تھی تو بچے کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے نا, ایج اور مینٹالٹی کے حساب سے. دین وہ شی واز لسننگ ٹو می. 2-3 کاؤنسلنگ سیشنز کے بعد میں نے اسے بلایا, انکریج کیا, اور میں نے کہا کہ یو آر ویری ٹیلنٹڈ, یو آر دی بیسٹ, یو کین ڈو ایوری تھنگ. آپ دیکھیں آپ کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے, آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہ جب میں نے ساری انہیں باتیں کی تو وہ جو ہے انکریج ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کانفیڈنٹ ہوئی. اور اس طریقے کی کافی اور مثالیں اور اسٹوریز ہیں جو بچوں کو میں نے پڑھا کے اور کاؤنسلنگ کر کے ان کو ماشاء اللہ سے کانفیڈنٹ اور اس طریقے سے بنایا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ٹیچر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, اگر ویک اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی ویکنیس دیکھ کے ان کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اگنور کریں اور ان کو اور ڈی موٹیویٹ کریں اور کہیں کہ تم سے یہ. اچھا یہ تو بہت زبردست باتیں ہو گئی یہاں پہ. اب آخری سوال میرا مائنڈ سیٹ کو ہی لے کے, جیسے بات کی نا, باقی تو ساری ہماری باتیں ہو چکی ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو ہی لے کے میں بات کرتا ہوں. ویسے تو یہ بہت ایک براڈ فیلڈ ہے اور بات ہے, میرا بھی بڑا جی چاہتا ہے اس ٹاپک پہ بولوں اور بات کروں, اور کوشش ہوتی ہے ہر پروگرام میں لوگوں کو بات کرنے کی, کیونکہ انسان جن چیزوں سے گزرا ہوتا ہے وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے گزرا ہوتا ہے اور بہت کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ مائنڈ سیٹ کو لے کے میں بات کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو میں نے بات کی کہ آپ نے پروفیشن چوز کیا ٹیچنگ کا, جبکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ 9 طرح کی سکلز, جو ظاہری اسکل تھی, میں نے جو میری والدہ بھی جانتی تھی کہ واقعی یہ سب کچھ اس کے اندر ہے, وہ 9 اسکل تو میں نے اپنی بتائی. اسی طریقے سے ہر بندے کے اندر ڈفرینٹ طرح کی اسکلز ہوتی ہیں, ظاہری اسکل, باطنی نہیں, ان کا نہیں جو ان کو نہیں پتا. اچھا لیکن وہ جو ظاہری اسکل ہوتی ہیں وہ اصل میں انسان کی اسکلز نہیں ہوتی. 95% جو میری آبزرویشن ہے اور جو میری ریسرچ ہے, 95% آپ کی وہ اسکل ہوتی ہی نہیں جو آپ کی ظاہری چیز ہوتی ہے.
کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ ہم ہر کام میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہیں، ٹیچنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں، بچے ہمارے سے خوش بھی بڑے ہیں، ہم بچوں سے اپنی تعریفیں کروا کے ہی بڑے خوش ہیں، سارا کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سارا کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، یا جاب کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم ریلیکس نہیں ہوتے، اس طرح سے سکون نہیں مل رہا ہوتا. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم جاب کر لیتے ہیں، جاب کرنے کے بعد پھر ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اب ریلیکس کرنا چاہیے، یار ابھی تو میں اسکول پہ پڑھا کے آیا ہوں، ابھی میں کچن میں کام کیسے کروں، یہ وہ اس طرح کی ہمارے اندر فیلنگ آتی ہے. اچھا، یہاں پہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سکلز کی بات ہے، جہاں تک جو ظاہری سکلز ہیں جن پہ آپ کر کے کام کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرا یہ پروفیشن تھا، بہت سے لوگوں کو، خاص طور پہ میں یہاں پہ لیڈیز کو ضرور مینشن کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں سے میں نے موسٹلی دیکھا ہے ان کو یہی لگتا ہے، لیڈیز کو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر کچھ اور کیا تو ان کو کچھ کرنا نہیں آئے گا، وہ فیکٹری میں کام کیسے کریں گی یا فلاں جگہ پہ کام کیسے کریں گی، یا بزنس کا تو خاص طور پہ ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے بزنس کرنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کرنا ہے. تو اس طرح کی مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور میں جیسے کہ چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر آپ نے 30 سال زندگی گزار لی ہے اور آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں، جو آپ کا بچپن تھا، چھوٹی سی تھی جب آپ، اور آپ مٹی میں جب کھیلتی تھی، اس وقت کو اگر تھوڑا سا یاد کریں تو آپ کو پرانے دور کے لوگ یاد آئیں گے. جب پرانے دور کے لوگ یاد آئیں گے تو پرانے دور کے گھروں کی لیڈیز بھی آپ کو یاد آئیں گی. جب وہ یاد آئیں گی تو آپ کو ان میں سے ایک بھی لیڈیز فارغ نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے. اگر آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال میں ایک نسل کا دورانیہ پورا ہوتا ہے، تو آپ ایک نسل کا دورانیہ چھوڑ کے پیچھے جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ کوئی بھی لیڈیز فارغ نہیں رہتی تھی. خاص طور پہ آپ گاؤں کے حالات دیکھیں، خیر وہ بھی ایسے ہی تھا، تو وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی تھی. مطلب اگر جو گھر کا مرد ہے، اگر وہ دودھ لے کے آتا ہے تو گھر کی عورت اسی دودھ کو بلو کے اس کے اندر سے مکھن نکال رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اگر گھر کا مرد کھیت میں جا کے کپاس کاشت کرتا ہے تو گھر کی عورت اسی کپاس کی صفائی کرتی تھی. ٹھیک ہے، یا اسی سے پھر آگے وہ دھاگا بناتی تھی، روئی بناتی تھی، یہ سارے کام کرتی تھی. ٹھیک ہے، اگر ایک گھر کا مرد اسی طریقے سے کوئی اور کاروبار دکان کا کام کرتا ہے تو گھر کی لیڈیز اس میں اس کے مکمل ساری طرح سے ہیلپ کرتی تھی، یا جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہوتی تھی کہ گھر میں لیڈیز چیزیں بنا کے دیتی تھی اور مرد حضرات جو ہے اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے تھے، یہ کام کرتے تھے. جب سے آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے 5 سال کے بعد ہی، جیسے ہی ہم 5 سال کے ہوئے، ہم نے سارا سسٹم ہی بدل دیا. ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے اور ہم ایسی دنیا میں آ گئے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ صرف ٹیچنگ کی جاب از دا بیسٹ جاب. ٹھیک ہے، پہلے ٹیچر ڈھونڈے نہیں ملتے تھے، اب آپ جس کو بھی دیکھو ٹیچر ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ انجینئر ہے. ابھی میں بڑی حیرانی کی بات تھی، ایک میرا دوست تھا، وہ لاہور میں آیا میرے پاس، میں بھی ٹیچنگ لاہور میں کرتا تھا. لاہور میں میرے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے پتا لگا کہ وہ لاہور میں ایک جاب کرنے آیا ہے. الیکٹریکل انجینئر تھا، تو اس کی جاب لگی کہ جی جنریٹر کی صرف لائٹیں چیک کرنی ہے کہ لائٹیں اس کی رات کو جلی رہتی ہیں یا نہیں، یہ جو آپ کی اورنج ٹرین بن رہی تھی یہاں پہ. تو یہ بالکل حقیقت واقعہ جو میرے ساتھ ہے، صرف میں نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پہ. جب وہ وہاں پہ آیا تو وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہیں تھا، حالانکہ اس کی فیلڈ کی جاب تھی، الیکٹریشین کی جاب تھی، سارا اس نے نہیں کی. آخر کار جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں کیونکہ ٹیچنگ کرتا تھا تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لیا، تو میں نے کہا جی اور تو کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. ہاں ٹیچنگ کا ہے بھائی، اگر آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ، ہم جا کے پرنٹ کرواتے ہیں سیویاں اور جا کے ٹیچنگ کرتے ہیں. وہ ٹیچر بن گیا اور وہ ٹیچنگ آج تک کر رہا ہے. اسی کو اس نے اب مطلب پچھلے 5 سال سے ٹیچنگ ہی کر رہا ہے اور ٹیچنگ میں ہی ہے. اس نے نہیں سوچا یار میں ایک الیکٹریکل انجینئر تھا تو مجھے کچھ کرنا چاہیے. خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں یہاں پہ صرف لیڈیز کو لے رہا ہوں کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ صرف ٹیچر ہی ہے، تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ان کے اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کریں کہ جو فیمیلز ہیں وہ بزنس کی طرف آئیں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کی عزت بھی اور ان کا پیسہ بھی اور شہرت بھی، سب کچھ ان کا اس بزنس کے اندر ہے. میں اس کو چیلنج کے ساتھ پروو کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم کس طرح سے چینج کریں گے؟ لمبا سوال ہو گیا لیکن آخری جو بات تھی یہ کنکلوژن. جی اچھا جی،
اچھا آپ نے کافی ڈیٹیل میں ساری باتیں کی. اب میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ٹاپک تھا، جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ یہ آپ بزنس پہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو چیز تھی جی جو جی آپ نے بتائی، جو پرانے زمانے کی جو مثالیں تھیں وہ ساری ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اور الگ ٹاپک ہے، اور اس کو ہم اس میں ایز سچ اس لیے کنکلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لیکن سب کو اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کروں گی، کیونکہ جیسے آپ کی اپنی ایک تھنکنگ تھی، میں اپنی تھنکنگ یا ایکسپیرینس سے بتاؤں. تو جہاں تک آپ نے بتایا جس ایرا کی بات آپ کر رہے ہیں، تو اس دور میں، کیونکہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، کہ پھر کہیں گے کہ آج کے دور میں تو لڑکیاں اگر بزنس اور پڑھائی کی طرف جا رہی ہیں تو آج ان میں وہ کوالٹیز اسکلز نہیں ہے جو پہلے گھی بھی نکالنا تو مکھن نکالنا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عورت کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. جی اب صحیح ہے. اب ٹھیک ہے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹاپک بالکل تھوڑا سا اس ٹاپک سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی مثالیں ہم اس میں اس لیے کنکلوڈ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ٹیچر یا وہ نہیں ملے گی، کیونکہ میرے خاندان میں خود کافی ایسی مثالیں ہیں. اگر میں اپنے دادی کی بات کروں تو وہ خود پرنسپل تھی، میری دادی کی امی، یعنی ہمارا جو انسسٹر تھے وہ پرنسپل اور اس طریقے کے پروفیشن میں تھے. تو ایسے تھے، لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں. آپ نے جو کہا صحیح ہے. اور دوسری بات، یہ تو پہلا سوال ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ یہ والی کون سی مثال دے رہی ہیں، تو میں نے اس لیے کلیئر کیا. تو دوسری بات یہ کہ ٹیچنگ کا جو مائنڈ سیٹ آپ کہہ رہے ہیں بنا ہوا ہے، اسے کیسے چینج کیا جائے. تو میں یہاں یہ کہوں گی کہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا کسی کا شوق ہے نا ٹیچنگ کو، ایک میں ویسے ہی بتا رہی ہوں، یہ نہیں کہ میں ٹیچر ہوں تو اس لیے کہہ رہی ہوں، بالکل نہیں. اگر کسی کی شوق اور پیشن ہے تو آپ مائنڈ سیٹ، آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اسے چینج کریں، لیکن آپ کو جو بالکل چینج ٹھیک ہے. کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ساری زندگی جاب نہ کریں. جیسے آپ میری مثال دیں، میں نے بہت سالوں اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں. اگر میں آج بھی، آپ یوں کہہ لیں کہ لکیر کا فقیر، سوری ٹو سے، اس طریقے سے اگر میں بنی رہتی اور میں اپنی جو کوالٹی، جو میری اسکل ہے جس میں میں کانفیڈنٹ ہوں اور اس میں میں بزنس کر سکتی ہوں، اپنا خود اپنا 100% دے کے خود بینیفٹ اٹھا سکتی ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں اپنی اسکلس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں، میں وہی سروسز پرووائڈ کر کے دوسروں کا اور دوسری آرگنائزیشنز اور کمپنی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں. تو یہاں یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیچنگ کا ہی شوق ہے تو کریں، کیونکہ ٹیچرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر ڈاکٹر، انجینئرس، انٹرپرینورس، اگر کوئی بھی اگر پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں. ٹیچر کی بھی ایک الگ کہانی ہے، اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ہے. لیکن جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ بزنس کی طرف کیسے لائیں، تو یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. بزنس کی طرف بھی آنے کا یہ ہے نا کہ یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم یا پیرنٹنگ میں جو ہے انکلوڈ ہونا چاہیے. یہاں بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم نے جو مائنڈ سیٹ اسے دیا ہے، اب وہ بات ہوتی ہے مائنڈ سیٹ آتا ہے فکسڈ یا گروتھ مائنڈ سیٹ. تو ہمیشہ سے یہ ہوگا کہ تم پڑھ لکھ لو، اچھا پڑھ لو گے، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی جاب کرنی ہے. جب ایک بچہ صرف پرانے زمانے کی نہیں، اگر آج کے دور میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہو کے اسی مائنڈ سیٹ سے بڑا ہوگا تو وہ پھر بہت دور جا کے، اگر وہ بچہ سمجھدار نکلا اور اگر اس کے اندر گروئنگ پاور ہوئی تو پھر وہ جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ پہ جا سکتا ہے اور مثالیں قائم کر سکتا ہے. ادروائز وہ بھی یہی فکس مائنڈ سیٹ کے تھرو اسی چیز میں ساری زندگی جاب کرتے رہیں گے، اپنی اسکلس کو نہیں پہچانیں گے. تو یہ بڑا ایک پرابلم ہے جس میں کوٹ کروں گی ایجوکیشنل سسٹم کو، پیرنٹنگ کو، سوسائٹی کو. تو یہ بہت ایک بڑی ڈبیٹ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں مکس ہیں. تو سمپل از دیٹ کہ ہر انسان، جیسے میں اور آپ بھی اسی لیول پہ رہتے، ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں نے شاید نہیں سمجھا ہے. ہمارے اندر جو کوالٹی تھی یا ہے، میں اسے کوٹ کروں گی، وہ یہ کہ آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ میں کچھ سیکھوں، یا جو آپ کے اندر ٹیلنٹ اسکل ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کے اندر گروئنگ پاور ہوگی تو آپ یہ سوچیں گے کہ میرا جو ٹیلنٹ ہے میں اس کو کیسے ڈفرینٹ میڈیمس پہ یوز کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کیسے دوسروں کا فائدہ کر سکتا ہوں. سیم کیس میرا ہے کہ میری اگر انٹرسٹ اور پیشن ٹیچنگ ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں گروتھ مائنڈ سیٹ کے حساب سے کہ میں اس اسکلس کو کیسے جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے دے سکتی ہوں. تو میرے پاس تو بہت ایزیلی پلیٹ فارم ہے، یوڈیمی ہے. مطلب وہی بات ہے کہ اگر ٹیچر بھی ہیں آپ تو آپ یہ نہیں کہ صرف آپ جاب کرتی ہیں، بزنس کریں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں اپنی جو ہے ویڈیوز ڈالیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالیں، اپنا کورس لانچ کریں، اپنے انسٹیٹیوٹ بنا لیں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں. جی چلیں، بہت شکریہ سارا. آج کا ہمارا کافی بلکہ لمبا انٹرویو ہو گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا. دیکھنے اور سننے والوں سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا مطلب تھینک ہمیں برداشت کیا. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور ملیں گے اب نیکسٹ کسی ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو جی مچ.